खबरें जनाब, भारतीय सफारत खाने के एक आला अफसर ने जनाब नवाज शरीफ से मुलाकात कर दी और मुराद सईद दा प्यो पढ़िया गया सी, पहले आस्ट्रेलिया पढ़िया गया, आजकल समाज च पढ़िया होया अपने पुत्र दी होया है। शाहीन सहबाई हैं, ऐसी बकवास करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, ठीक है। मतलब लोग सतरे बतरे जाते हैं, सठियाए जाते हैं, ये कोई अस्याया गया है। मेरा मतलब तमाम चीज़ ही रोड दी है पकड़ के उसने। यार तेरी अगली पिछली नस्लें मैंने प्लेजना करवा ली ना, तो फिर कहना। फिर इसने लंदन के राजे आदल बाजे ने उनको दोबारा जिक्र नहीं किया, जिसने ISSB के अंदर आदल राजा और हैदर मेहदी को क्लियर किया था ना, उस पूरे बैच को गोली का आर्डर होना चाहिए के अंदर। फिर ये गाय भैंसों के इंटरव्यू करते हुए भी पाए गए। जहाज सईद खान साहब भी जो थे अपने बंदे थे, अपनी तरफ से लगवाए गए थे। बड़े चवल किस्म के आदमी हैं, गली का कुत्ता उठ के उसको लिफाफा लिफाफा लिफाफा, ठीक है। डॉक्टर मोहित पीरजादा कस्टम्स में होते थे, बहुत ही नेक नाम अफसर थे। कुछ छोटे से छोटा काम भी जो था वो नहीं हो सकता था। 20 करोड़ रुपया इनको इमरान खान साहब के पहले 2 सालों के अंदर दिया गया। और जब डॉक्टर हुमायूं दिलावर साहब एक जुडिशल कोर्स के ज़िमन के अंदर इस वक्त बरतानिया में लंदन में मौजूद हैं, और यूथ ये बताते हैं कि हमने उनका जीना अजीरन कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाबी का मुहावरा है जी, अन्नी पीवे ते कुत्ते चटण। अब इसका तर्जमा आप खुद ही कर लीजिए। अगर ना चक्की चलाने को पीना कहते हैं, तो वो जब अगर आप किसी नाबीना खातून को चक्की चलाने पे, गेड़ने पे बिठा दें और वो आटा जो है वो चक्की के चारों तरफ गिरता है ना, चक्की के जो पार्ट होते हैं उनके चारों तरफ, तो अगर आके उसको मतलब कुत्ते चाट के भी चले जाएं तो उस बेचारी को क्या पता चलना है। तो ये मुझे मुहावरा देख के बाज़ पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल याद आ जाते हैं। मुझे याद पड़ता है नवाज शरीफ साहब के साथ एक खूबसूरत स्मार्ट नौजवान जो है वो चल रहा था, और उसका नाम सैयद कौसर काज़मी था मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है यहाँ तक। तो जनाब PTI की सोशल मीडिया टीम ने, और उसके टीम के अंदर ARY और बोल्ड TV भी शामिल थे, अभी तक शामिल है, तो उन्होंने उनको भारतीय सफारत खाने का दिफाई अताशी करार दे के हाय 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 खबरें जनाब, भारतीय सफारत खाने के एक आला अफसर ने जनाब नवाज शरीफ से मुलाकात कर दी। और उसके बाद फिर जो कहानियाँ हैं, वो जो जर्नैल नहीं, वो लम्बे मुंह वाला जनरल शोएब, ताहम वो अपनी हिर्स पूरी करने के लिए, हिस्स जो है उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए व्हाट्सएप ग्रुपों में जालसाजी करते हुए और मोहित पीरजादा का और शहबाज गिल का मैसेज फैलाते हुए पाए जाते हैं। वो उनका मुझे भेजा मोहसिन रजा भाई ने कि एक ग्रुप के अंदर वो कह रहे थे कि इस मैसेज को आग की तरह फैला दो, और वो कितना मैसेज ही पला, शहबाज गिल का मैसेज था। तो खैर एनी हाउ, बात मैंने आज शुरू करनी है। वो कौसर काज़मी बेचारा रगड़ा गया, वो अदालतें चढ़ा जी, अदालतें चढ़ के उसने मुकदमा किया, मुकदमा जीता। उसके बाद ARY ने माफ़ी मंगी, माफ़ी नामा चलाया उसको कि भाईजान माफ़ी, गलती हो गई, माफ़ी दे दें, हमने आपके बारे में गलत बात कर दी थी। और वहाँ पे बरतानिया में अब फिर जनाब को मेरे भाई को छेड़ बैठे हैं, यूथिया मजहूल कौमल जाहिली अलिल अक़ल लिल महदूद। और अब उसको ना वो जज साहब जो है ना हुमायूं दिलावर, अब उसको हुमायूं दिलावर जज बना के पेश कर रहे हैं। इनके पास लाखों की तादाद के अंदर जाली IDs हैं और सैकड़ों की तादाद के अंदर बोट्स हैं, जिनकी जब ये ड्यूटी लगा देते हैं तो वो हर 5 सेकंड के बाद, हर 10 सेकंड के बाद, हर 3 मिनट के बाद एक मैसेज जनरेट कर देता है, जिसके ऊपर भी उनकी वो ड्यूटी लगाते हैं। तो यूँ लगता है कि सोशल मीडिया के तवस्सुत से पूरी दुनिया में यूथियों की करोड़ों की तादाद जो है वो वजूद में आ चुकी हुई है। तो वो जो है अब उनके ऊपर तबर्रा जारी है। डॉक्टर हुमायूं दिलावर साहब एक जुडिशल कोर्स के ज़िमन के अंदर इस वक्त बरतानिया में लंदन में मौजूद हैं। हल यूनिवर्सिटी HULL हल यूनिवर्सिटी के अंदर मुकीम है, और यूथ ये बताते हैं कि हमने उनका जीना अजीरन कर रखा है और हम उनको वहाँ पे घुसने नहीं देते, और वो बाहर आके नारे शारे मार के
اور وہاں کی سیکیورٹی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، اور گھر میں جا کے یا یونیورسٹی کے سامنے کھڑے ہو کے یوتھیے اور یوتھڑیاں جو ہیں یوتھڑیں وہ اپنی طرف سے ویڈیو بنا کے تو اپنے ملین ویوز لیتے ہیں روزانہ، لیکن اندر والے معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ایک مخلوق ہوتی ہے نا 4 پاؤں والی، تو اس کو گھر کے باہر تک رسائی ہوتی ہے، تو وہ گھر کے باہر کھلو کے بڑی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اندر ساڑھے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں گلوں باتوں میں بتاتے ہوں گے۔ تو میرا مطلب ہے اندر تک ان کو آنے کی رسائی نہیں ہوتی۔ ان کو بھی، یہ 2 ٹانگوں والی مخلوق کو بھی، جو دراصل بیسیکلی 4 ٹانگوں والی ہے لیکن 2 ٹانگوں پہ کھڑی ہو کے وہ جب دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو باہر سے وہ ویڈیوز بنا کے ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل انہوں نے کوثر کاظمی بھائی کو وہ ہمایوں دلاور ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ان کے اوپر دن رات تبرہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو اے آر وائی سے حماقت ہو گئی، اور اے آر وائی چونکہ ریگولیٹڈ میڈیا ہے، آف کام وہاں کا ادارہ ہے، انہوں نے اس کے سے ڈیٹا لیا اور ڈیٹا لے کے تو جناب عدالتیں چڑھ گئے ان کے خلاف۔ لیکن یہاں پہ تو سوشل میڈیا ہے نا، اور سوشل میڈیا کا ریگولیشن کا کوئی نہیں ہے۔ وہ اگر جو ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ آئی ڈی ڈیلیٹ کر دیں گے، تو یوتھیے نے اگر 2.5 منٹ کے اندر نئی جعلی آئی ڈی بنا لینی ہے۔ جتنے بھی گالیاں نکالنے والے ہیں نا آپ کو، انہوں نے آگے بچوں کی تصویریں لگائی ہوں گی، بیٹیوں کی تصویریں لگا کے، تو یہ آپ کو اور مجھے ماں بہن کی ننگی گالیاں دینے کے لیے یہ کتے جو ہیں یہ بھونکنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو میں جی سلوٹ کرتا ہوں کاظمی بھائی کے صبر کو اور استقامت کو کہ وہ ابھی تک اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہیں پہلی فرصت میں وکیل سے مشورہ کر کے اس کو چیلنج کرنے کی یا اس کو رکوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہاں پہ تو سوشل میڈیا بھی ریگولیٹ ہو جاتا ہے نا، اور عدالت سے کوئی ریسٹریننگ آرڈر اگر ان کو جاری ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بیسٹ ہوگا۔ اور اس حوالے سے اگر کوثر کاظمی صاحب حسین حقانی صاحب سے مشورہ کر لیں، کیونکہ انہوں نے عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف ایک اس طرح کی پروسیڈنگ انیشیٹ کر رکھی ہے۔ اس طرح کی پروسیڈنگ کا طریقہ کار وہی ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ نوٹس بھیجتے ہیں کہ اتنے دنوں کے اندر یہ چیز جو ہے وہ آپ کر دیں ورنہ میں عدالت جا رہا ہوں، اور پھر جتنی مدت کا وہ نوٹس ہوتا ہے، پاکستان میں 15 دن کا نوٹس ہوتا ہے، باہر میرا خیال 3 ماہ کا نوٹس ہوتا ہے۔ بہرحال وہ وکیل بہتر بتا سکتے ہیں ان کے ملک کا کیا قانون ہے، تو وہ نوٹس بھیجیں اور اس کے بعد عدالتیں چڑھ جائیں۔ اور اس دفعہ مفت میں معافی قبول نہیں کرنی، جس طرح آپ نے اے آر وائی کی معافی قبول کی تھی، اس دفعہ ساتھ میں خرچہ بھی لینا، ٹھیک ہے نا؟ ہے گی گل ہوئی ہے آہو بہت تسی نواز شریف بڑھن کی کوشش نہ کرو، شہباز شریف بڑھن کی کوشش نہ کرو، کاظمی صاحب ایس دفعہ خرچہ بھی کٹانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آہو تے خیر جناب، یہ خبر میں دیکھ رہا تھا، شدید دکھ ہوتا ہے، کرب ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پیشہ ور دوست، پیشہ ور صحافی جو ہیں وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے لوگوں تک درست اطلاعات پہنچانے کی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے اوپر ایک گلی کا کتا اٹھ کے اس کو لفافہ ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے اگلا جواب میں دینا نہیں چاہ رہا، میرا ولاگ خراب ہو جائے گا، وہ کہنا شروع کر دیتا ہے یار، تو پھر تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ لوگوں کو تم نے نوکریوں سے نکلوایا۔ کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں پاکستان کے بہت بڑے نام ہیں صحافت کے، انہوں نے سکولوں میں پڑھایا، آپ نے صحافت نہیں کرنے دی نا ان کو، آپ نے تجزیہ نگاری نہیں کرنے دی، ویلاگ ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا، انہوں نے سکولوں میں پڑھایا، خاکسار نے خود یونیورسٹی پڑھایا، اور 1 سے زیادہ یونیورسٹیاں پڑھایا پچھلے کو 5-6 سال کے اندر، اور ایک سمیسٹر میں 3 سبجیکٹ پڑھائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ویسے میں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں مختلف چھوٹے بڑے تعلیمی اداروں کے اندر، اور شغلاً پڑھا رہا ہوں، مطلب شوق سے پڑھا رہا ہوں، لیکن اس وقت تو شوق ضرورت بن گیا نا جی، پھر نوکری کتے کرن نہیں دیندی سی پی ٹی آئی، تو پھر کی کریے، گھر دا کچن بھی چلانا سی۔ اینی ہاؤ، اب دیکھیں جنہوں نے صحیح پراپر واردات ڈالنے کے لیے جو آئے ہوتے ہیں باقاعدہ صحافت کے اندر، وہ پھر اس طرح کی حرکات کرتے ہیں اور پھر واردات پوری کی پوری ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیے آج پیمرا نے ایک نوٹس جاری کیا ہے، خبر چھپی ہے، جس کے مطابق یہ نام جو ہیں ان کے ٹی وی کے اوپر ظاہر ہونے کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ یہ سید اکبر حسین شاہ صاحب ہیں، میں تو ان کو نہیں جانتا یہ کیا بیچتے ہیں،
اور کیا نہیں کرتے، لیکن بہرحال پیمبرا کے نوٹس میں ان کا نام بھی ہے۔ اس کے بعد صابر شاکر صاحب ہے۔ صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی صحافت کا ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ایک انقلابی لیڈر ہیں، اور فوج نے عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد منظور ہونے کی اجازت دے کر بہت بڑا گناہ اور غداری کر لی ہے، لہذا فوری طور پہ حافظ عاصم منیر کو ان کے عہدے سے الگ کر دینا چاہیے، اور اپنا سکرپٹ وہیں سے جوڑا جانا چاہیے جہاں سے ہمیں فیض حمید اور جنرل باجوہ پڑھا رہے تھے۔ یہ ان کا خیال ہے۔ صابر شاکر صاحب ماشاءاللہ 70-80 لاکھ روپیہ مہینے کا اپنے یوٹیوب چینل سے بھی کماتے ہیں۔ آج کل برطانیہ میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور چوتھے کے دن کوئی نہ کوئی جھوٹ، کذب بیانی اور بہتان جو ہے ان سے منسلک، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے منسلک ہو کر وہ آپ کی اور میری آنکھوں کو تراوٹ بخش رہا ہوتا ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے آہستہ آہستہ آگے ہو کے تو ان کو اپنے پروگراموں میں بھی ایز اے گیسٹ لینا شروع کر دیا، تو یہ اس میں شامل ہے۔ ویسے مطلب کہ قدوسی صاحب کی 27 بیواؤں میں ان کا شمار تو نہیں ہوتا، بین یہ قدوسی صاحب کی بیواؤں والے ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ قدوسی صاحب کی 27 بیوائیں، ہم نے اس پہ بھی لاک کر رکھا ہے اگر آپ اس کو سن پائے تو۔ اس کے بعد جو محیط پیرزادہ صاحب ہیں، محیط پیرزادہ صاحب جو تھے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر محیط پیرزادہ لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ کسٹمز میں ہوتے تھے، بہت ہی نیک نام افسر تھے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا، تو لہٰذا کرپشن کی بنیاد کے اوپر ہی وہاں سے نکالے گئے تھے۔ پھر بھی امریکہ چلے گئے، امریکہ میں انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا کو کہتے ہیں میں تھنک ٹینک میں رہا، لیکن وہ پتہ چلیا کہ ٹینک چ رہے نے، تھنک دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ ان کے والد صاحب کا انتقال جو ہے وہ ہوا جی متحدہ عرب امارات کے اندر، اور وہاں پہ وہ اپنے مطلب قومے میں تھے ان کے والد صاحب، جب انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر ان کے انگوٹھے لگوانے کی کوشش کی۔ ان کے والد صاحب سنا ہے بڑے نیک نام آدمی تھے اپنے علاقے کے، تو انہوں نے ان کو نہیں بخشا، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ اور چونکہ یہ پنڈی کے لاڈلے تھے، پالتو تھے، باقاعدہ ان کی طرف سے باقاعدہ وظیفہ ملتا تھا، اور DGISPR ان کے جعلی اور گھٹیا قسم کا جو گلوبل ولیج سپیس نامی کوئی ویب سائٹ تھی، وہاں پہ انٹرویو دینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ رسپیکٹو DGISPRs جو تھے وہ اپنے پالتو لوگوں کو منہ لگاتے، اور تو آڑے میرے نال کانٹیکٹ کرن گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب ان کے ہاں انٹرویو دینا اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے تھے، تو لہٰذا ان کے اس کے اوپر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ 20 کروڑ روپیہ ان کو عمران خان صاحب کے پہلے 2 سالوں کے اندر دیا گیا، اور جب اس کا قومی اسمبلی کی اکاؤنٹس کمیٹی، فنانس یا اکاؤنٹ کمیٹی جو بھی ہوتی ہے اس کے پاس پہنچا، تو وہاں پہ عزیز الرحمان چند صاحب نے کہا کہ جی یہ پیسے بتائے جائیں، انہوں نے کیا دیا، تو اس کا جواز یہ دیا گیا کہ یہ استثنائی فنڈ ہے، پرائم منسٹر کا پریروگیٹو فنڈ ہے، وہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہے نہ دیں، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد جی تیسرا نام ہے جی وجاہت سعید خان صاحب کا، میرے سے زیادہ ان کا برہنہ سر ہے، اور کچھ وہ اہتمام کے ساتھ اس کو شیو بھی کر کے رکھتے ہیں۔ یہ صاحب جو ہیں، جب یہ اپنا گزشتہ حکومت ختم ہوئی تھی اور 2018 میں، تو یہ اکثر پرائم منسٹر ہاؤس کے ٹبوں پہ لیٹ کے وہاں پہ ہمیں بتاتے ہوئے پائے جاتے تھے کہ اے دیکھو یہاں پہ سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ جناب پھر یہ وہاں پہ جو گاڑیاں تھیں ان کے اپنے ٹائر جو ہے نا وہ گن کے بتا رہے ہوتے تھے کہ کتنے ٹائر ہوتے ہیں گاڑی کے اندر۔ پھر یہ گائے بھینسوں کے انٹرویو کرتے ہوئے بھی پائے گئے، بڑے چول قسم کے آدمی ہیں، اور عمران خان کے بارے میں اتنے جذباتی ہیں کہ ان کا انٹرویو کرتے کرتے گزشتہ دنوں نے رونا شروع کر دیا تھا، تو ان کے اوپر بھی پابندی لگ گئی۔ ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، محیط پیرزادہ کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں صابر شاکر کے بارے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بہرحال جیسی بھی کی ہے صحافت تو کی ہے۔ وجاہت سعید خان، اچھا یہ لوگ جو ہیں یہ پیرا ٹروپر ہیں، یہ کسی ادارے نے بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنے بندے جس طرح بول کا ٹی وی کا ایڈمن کا ڈائریکٹر اپنا بندہ ہونا چاہیے، اپنا رشتہ دار ہونا چاہیے، تو پھر فیض حمید صاحب نے سالہ لوایا نہ ہوتے۔ تو اس طرح یہ وجاہت سعید خان صاحب بھی جو تھے اپنے بندے تھے، اپنی طرف سے لگوائے گئے تھے۔
اس کے بعد جی لندن کا بادہ عادل راجہ، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ ایکس سروس مین سوسائٹی کے ترجمان ہوتے تھے، پھر ان کو صحافت کی رگ پھڑکی ان کی، آج کل وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور اندر سے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو خبریں دے رہے ہیں۔ وہ ریگولر فورس جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے ہاتھوں ذبح کر دے اپنے بندے کو، جو اندر سے بیٹھ کے اس طرح کی انفارمیشن دے، وہ غدار ہوتا ہے، وہ جاسوس ہوتا ہے دشمن کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلسل گمراہی پھیلائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک دوست جو ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے فون کیا کہ جناب آپ کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے ادارے نے، تو آپ کو جناب آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا عادل راجہ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں بتانا، لیکن میری خواہش ہے کہ میری طرف سے تو کوئی بکواس کرے میرے نام پہ لگا کے نا، پھر میں برطانیہ میں کیس کروں، ٹھیک ہے، تیری اگلی پچھلی نسلیں میں نے پلیجنا کروا لی نا، تو پھر کہنا۔ پھر اس نے لندن کے راجے عادل باجے نے ان کو دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ تو یہ تیسرے صاحب ہو گئے۔ ایک وہ کرگس صحرائی ہیں، یعنی کہ شاہین صہبائی ہیں، اور شاہین صہبائی صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے اوپر انہوں نے بڑا احسان کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی زرداری صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ان کو امریکہ میں سفیر لگا دیا جائے گا۔ زرداری صاحب نے نہیں لگایا، زرداری صاحب نے حسین حقانی کو لگا دیا۔ اب حسین حقانی کرگس صحرائی کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت، زیادہ سمارٹ آدمی تھا، اور کرگس صحرائی کو ایک تو اپنی لعنت زدہ کالی شکل کا بھی، اور دوسری طرف سے حسین حقانی کا بھی ڈبل دھوکہ پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی حسین، پھر انہوں نے اپنا ان کے خلاف بڑا باندھے رکھا، محاذ زرداری صاحب کو 10% کا خطاب دینے کے اندر ان کا نام شامل ہوتا ہے۔ پھر جناب ان کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب آتے ہی جو ہے اقوام متحدہ کے اندر مستقل مندوب کی جو سیٹ ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر دے گا، وہ نہیں پیش ہوئی، پھر سیدھے ARY بڑھ گئے۔ ARY نے کوئی اخبار لانچ کرنا تھا، یہ کافی دیر تک اس اخبار کے ایڈیٹر بن کے بیٹھے رہے کہ لیکن ظاہر ہے کہ سونے کے تاجر جو ہیں گھاٹے کا سودا تو نہیں نہ کریں گے، تو انہوں نے نہیں کیا۔ پھر موصوف کو واپس سوشل سیکیورٹی پہ پلنے کے لیے واپس امریکہ جانا پڑا، تو آج کل امریکہ میں پائے جاتے ہیں، اور دن رات جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے موجودہ پالیسی کے اوپر تبرہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب کی شان ہائے اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ تو مطلب کہ ایسی بکواس کرتے ہیں جس کا کوئی لاجک نہیں ہوتا، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مطلب لوگ سترے بترے جاتے ہیں، سٹھیائے جاتے ہیں، یہ کوئی اسیایا گیا ہے، میرا مطلب ہے، میرا مطلب تمام چیز ہی روڑ دی ہے پکڑ کے اس نے یار۔ اب یہ باتیں میں ریگولر ٹی وی پہ بیٹھ کے تو نہیں نہ کر سکتا، اپنا بھی لاؤ گے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی ایک صاحب ہیں کو کمانڈر حیدر مہدی صاحب، ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں اطلاعات، ٹھیک ہے، پتہ نہیں انہوں کمانڈر کن نے بنایا سی، جس نے ISSB کے اندر عادل راجہ اور حیدر مہدی کو کلیئر کیا تھا نا، اس پورے بیچ کو گولی کا آرڈر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس پورے بیچ کو جنہوں نے ان کو کلیئر کیا تھا ISSB کے اندر۔ تو خیر جناب حیدر مہدی صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی وہی بکواسیات کرتے ہیں۔ 9 مئی والے دن حیدر مہدی صاحب جو تھے وہ لائیو بیٹھے ہوئے تھے فیس بک کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جناب ڈرٹی ہیری کا گھر کدھر ہے اور عاصم منیر کا گھر کدھر ہے، آپ نے جا کے وہاں پہ حملہ کرنا ہے، اس کا ایک گھر ادھر ہے، اس کا ایک گھر ادھر ہے، تو آپ نے وہاں پہ بھی جانا ہے۔ اور اس کے بعد جناب ہم ایک میاں اظہر کا بھگوڑا صاحبزادہ حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کو بھی آپ نہیں دکھا سکتے، اور جناب مراد سعید جن کے ابا جی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسٹریلیا چلے گئے تھے، حالانکہ جو عربی محاورہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے ادا ہوا، اور وہ مطلب ہمارے لیے سند ٹھہرا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یہ عربی کا محاورہ تھا جو ان کی تشریف اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی وہاں پہ مستعمل تھا۔ تو اس وقت چین کا سفر بڑا دور دراز کا اور مشکل ترین سفر ہوتا ہوگا۔ ان کے ابا جی نے کہا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں تعلیمی ویزے پہ، بچوں کے جھوٹے ویزے پہ، جعلی ویزے پہ آسٹریلیا ہی کیوں نہ جانا پڑے، آسٹریلیا گیا پڑھے گیا، مراد سعید دا پیو پڑھیا گیا سی، پہلے آسٹریلیا پڑھیا گیا، آج کل سواد چ پڑھیا ہوا اپنے پتر دی ہوا ہے۔ وہ مراد سعید جو ہے نا جن کے والد صاحب آج کل پولیس کی حفاظت میں ہیں، ان کی بھی آپ ذکر نہیں کر سکتے۔ اور ایک میسنی ہے فیصل آباد کی میسنی ہے فرق حبیب، جو کہ جناب جس گاڑی میں ڈال کے عمران خان کو لے کے جا رہے تھے اس کو ٹھڈے مارتے ہوئے پائے گئے تھے، روکتے ہوئے پائے گئے تھے۔ پاوا ایرا کو بہت وڈا پاوا ہے
اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے جناب، دھڑلے کے ساتھ فیصل آباد میں پھرتا رہا ہے۔ فرخ حبیب صاحب کا نام ان نابغوں کے اندر بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے جناب عمران احمد خان نیازی کو پھینٹ لگائی تھی، یہ اس کے اندر بھی شمار ہے۔ ایک اس کے اندر کوئی حافظ صاحب تھے، ان دونوں کی بہت قدر کی ہے کیونکہ ان دونوں نے عمران خان کو پھینٹا بہت کمال کا تھا، اور جو اس کو پھینٹے نا ایک دفعہ وہ اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ تو عمران ایک وہ حافظ تھا، اس کو تو انہوں نے پنجاب کے اندر ایڈوائزر لگا دیا تھا۔ تو یہ فرخ حبیب صاحب ہیں، یہ ذرا لور یہ تو انفارمیشن کے منسٹر ہو گئے تھے نا، تو یہ لور پھر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ان کی بھی بک بک آپ نہیں سنا سکتے۔ تو علی نواز اوان صاحب کون نہیں جانتے جی، گندی گالیاں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے مخالفین کے لیے بھونکنے والے علی نواز اوان صاحب، ان اصحاب کا ٹی وی کے اوپر بوتھا مبارک جو ہے وہ دکھانے سے پرہیز کیا جائے، یہ بتایا جی پیمرا نے، ٹھیک ہے۔ پروڈیوسر بچے، اور تو بھی ذرا انہوں نے تصویر جڑی ہے نا ہمیں چلکی کرانی ہے، زیادہ نہیں دکھانی ورنہ ہمارے اوپر بھی پیمنا پیا ہو، ٹھیک ہے، جب آپ وہ بتا رہے ہو۔ تو یہ جناب ہو گیا ہے۔ بہرحال کوثر کاظمی بھائی کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے میں نے کہا ہم پیچھے نہ رہ جائیں، ہیں بس جی ڈٹے رہنا آپ نے، اور پھر ان چوروں کا پیچھا کر کے ان جعل سازوں کا، ان جھوٹوں کا، ان کو گھر تک چھوڑ کے آنا ہے۔ یہ ہمارا آپ کے لیے ایک قرض ہے جو آپ نے قرض ادا کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خود